25 जुलाई की सुबह मैं उम्र भर नहीं भूल सकूंगा। मेरी आंख खुली तो घड़ी में 7:03 हुए थे। पोयरो मेरे सिराने खड़ा आहिस्ता आहिस्ता मेरा शाना हिलाकर मुझे जगा रहा था। उसके चेहरे पर एक सरसरी सी नजर डालते ही मेरी नींद इस तरह उड़ गई जिस तरह गुब्बारे में से गैस निकल जाती है। क्या बात है? मैंने उछलकर बिस्तर पर बैठते हुए पूछा। उसने अगरचे निहायत सुकून से जवाब दिया, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो अल्फाज उसके मुंह से निकले उनके पीछे जोश और इस्तराब का एक समंदर पोशीदा था। वारदात रोनुमा हो चुकी है। क्या? मैं चिल्ला उठा। तुम्हारा मतलब? मगर आज तो 25 तारीख है। वारदात गुज़िश्ता रात वक़ू पजीर हुई है, ये शायद आज सुबह गालिबन इब्तिदाई घंटों में। ये अल्फाज सुनकर मैं फुर्ती से उठा और जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोया। उस दौरान पोयरो ने मुझे वारदात के बारे में मुख्तसर तौर पर चंद बातें बताईं जो उसे फोन पर पुलिस ने बताई थी। तुम्हें मालूम है कि बेकिस हिल का कस्बा समंदर के किनारे पर वाक़ है। चुनाचे ऐन समंदर के किनारे पर एक नौजवान लड़की की लाश पाई गई है। लाश को शनाख्त कर लिया गया है। लड़की का नाम बर्नार्ड एलिजबेथ था और बेकिस हिल के किसी चाय खाने में ये बहैसियत वेट्रेस काम कर रही थी। ये लड़की अपने वालिदैन के साथ ही बेकिस हिल के एक छोटे से कस्बे में रहा करती थी। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत रात 11:30 बजे और 1 बजे के दरमियान वाक़ हुई। पुलिस वालों को यकीन है कि यही वो वारदात थी जिसके वो मुंतजिर थे। मैंने जल्दी जल्दी शेव करते हुए पूछा। ABC रेलवे गाइड बेकिस हिल को जाने वाली गाड़ियों के सफे से खुली लाश के ऐन नीचे दबी हुई पाई गई है। खुदा की पनाह, मेरा हाथ कांप उठा। ओ खुदा के लिए हॉस्टिंग अपने ऊपर काबू पाओ। मैं नहीं चाहता कि एक और ट्रेजेडी मेरे कमरे में वाक़ हो। मैंने घबराकर अपनी थोड़ी से खून साफ किया। मैंने बेखबरी में अपनी थोड़ी पर एक गहरा जख्म लगा लिया था। अब हमारा प्रोग्राम क्या होगा? मैंने दरियाफ्त किया। अभी चंद मिनट के अंदर अंदर पुलिस की कार हमें लेने के लिए आ रही है और मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ ताकि रवानगी में कोई ताखीर ना हो। 20 मिनट बाद हम एक तेज रफ्तार पुलिस कार में बैठे हुए दरियाई टीम्स के ऊपर बना हुआ पुल पार करके बेकिस हिल की जानिब रवाना हो चुके थे। कार में हमारे साथ इंस्पेक्टर क्रोम मौजूद था जो गुज़िश्ता रोज कॉन्फ्रेंस में भी शरीक था और उसने बताया कि सरकारी तौर पर यह केस उसके सुपुर्द कर दिया गया है। इंस्पेक्टर जाब की निस्बत इंस्पेक्टर क्रोम बहुत अलहदा कैफियत का मालिक था और उम्र में उससे छोटा था। वो खामोश और संजीदा गौर व फिक्र, आला तालीम याफ्ता और वसी मुताले का मालिक था और हाल ही में उसने बच्चों को कत्ल करने वाले एक जुनूनी शख्स को निहायत हुनरमंदी से गिरफ्तार करके स्कॉटलैंड यार्ड को हैरत में डाल दिया था और उस केस को संभालने के लिए उससे ज्यादा मौजू अफसर और कोई नहीं हो सकता था। लेकिन मेरा ख्याल ये था कि वारदात के मुतालिक उसको भी हकायक का ज्यादा इल्म न था। पोयरो के बारे में उसका रवैया यूं तो बहुत अच्छा था, मगर मुझे महसूस हुआ कि वो महज इस वजह से उसका अदब नहीं करता कि मेरा दोस्त बरतानिया का मशहूर मारूफ प्राइवेट जासूस है, बल्कि वो पोयरो की बुजुर्गी और मोअम्मरपन का लिहाज करता है। कुछ अरसे तक हम सब खामोशी की हालत में सफर करते रहे, लेकिन जब हमारी कार ने न्यू क्रॉस स्टेशन अबूर किया तो इंस्पेक्टर क्रोम ने जुबान खोली। केस के बारे में अगर कोई बात ऐसी है तो बेशक पूछ लीजिए। क्या आपको मकतूल लड़की का सही हुलिया मालूम है? पोयरो ने पूछा। उसकी उम्र 23 साल थी और वो जिंजर कैट कैफे में वेट्रेस की हैसियत से मुलाजिम थी। मुझे ताज्जुब होगा क्या वो हसीन लड़की थी? पोयरो ने कहा। उसके मुताल्लिक मुझे कुछ मालूम नहीं, इंस्पेक्टर ने इस लहजे में कहा जैसे पोयरो का सवाल उसे नागवार मालूम हुआ हो। उसका रवैया दबी जबान से कह रहा था, ये गैर मुल्की लोग सब के सब एक जैसे होते हैं। पोयरो की आंख में मिजाह की एक हल्की सी झलक नमूदार हुई। ओ, ये सवाल आपको कुछ अहम मालूम नहीं होता। हालांकि ये पहला अहम नुक्ता है और शायद इसी नुक्ते की बदौलत इस बदनसीब लड़की की किस्मत का फैसला हुआ हो। इंस्पेक्टर क्रोम के मुंह से निकला अच्छा, और फिर खामोशी तारी हो गई। जब कार 7 ओक के मुकाम के करीब पहुंची तो पोयरो ने गुफ्तगू छेड़ दी। क्या आपको पता है कि लड़की को किस तरह और किस चीज से गला घोट कर मारा गया है? इंस्पेक्टर ने मुख्तसरन जवाब दिया, लड़की की अपनी कमर की पेटी से। मेरा ख्याल है कि ये ऊन की बनी हुई एक मोटी सी पेटी होगी। पोयरो की आंखें एकदम फैल गईं। उसने कहा कि कम से कम हमारे पास एक ऐसी इत्तला तो जरूर है जो कतई दुरुस्त है और ये इत्तला हमें एक खास बात बताती है। मैंने तो उसमें कोई खास बात अब तक नहीं देखी, इंस्पेक्टर क्रोम ने सर्द लहजे में कहा। इंस्पेक्टर क्रोम की बसीरत और दूरअंदेशी के बारे में मेरे अकायद को जबरदस्त ठेस पहुंची। हालांकि ये सीधी सी बात थी जो मेरे जैसे कुड़मगज को भी फौरन समझ में आ गया। मैं चुप न रह सका और फौरन बोल उठा, ओ आप नहीं देखते कि ये इत्तला कातिल के मखसूस जालिमाना जहन की सही निशानदही कर रही है। खुदा रहम करे लड़की की अपनी कमर की पेटी से। मेरी बात जारी थी कि पोयरो ने घूर कर मुझे देखा। मैं समझ गया कि वो इंस्पेक्टर के सामने बोलना पसंद नहीं करता, चनाचे मैं चुप हो गया। बेकिस हिल में हमारा खैर मकदम सुपरिटेंडेंट कार्टर ने किया। सुपरिटेंडेंट के हमरा खूबसूरत चेहरे और ज़हीन आंखों वाला नौजवान इंस्पेक्टर कैले भी था। सुपरिटेंडेंट कार्टर कहने लगा, मैं तुम्हें केस की मोटी मोटी बातें बता देता हूँ और फिर तुम फौरन कार्रवाई शुरू कर दो। शुक्रिया जनाब, इंस्पेक्टर ने कहा। हमने लड़की के वालिदैन को खबर पहुंचा दी है। बिलाशुबा उन पर तो ये खबर पहाड़ बनकर गिरी है।
میں نے مناسب سمجھا کہ ان بیچاروں کو بھی سوالات کر کے مزید پریشان نہ کروں، ذرا صدمہ دور ہو جائے تو وہیں سے تفتیش کا آغاز کرنا چاہیے۔ کیا مقتول لڑکی کے والدین کے علاوہ خاندان کے دوسرے افراد بھی موجود ہیں؟ پوئرو نے دریافت کیا۔ ہاں، مقتولہ کی ایک بڑی بہن بھی ہے جو لندن میں ٹائپسٹ کا کام کرتی ہے اور رہتی بھی وہیں ہے، اسے ہم نے اطلاع بھجوا دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک نوجوان ہے، غالباً لڑکی کا منگیتر، اور جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ گزشتہ رات مقتولہ کو اپنے ساتھ کہیں لے گیا تھا۔ ABC گائیڈ سے کسی قسم کی مدد ملی ہے؟ انسپیکٹر کروم سے سوال کیا۔ گائیڈ وہاں رکھی ہے، سپرنٹینڈنٹ نے میز کی طرف اشارہ کیا۔ انگلیوں کے نشانات غائب ہیں۔ جب یہ لاش کے نیچے سے برآمد ہوئی تو بیکس ہل کے صفحے سے کھلی تھی اور بالکل نئی ہے اور استعمال شدہ معلوم نہیں پڑتی۔ میں نے یہاں کے تمام اسٹیشنریز سے پوچھ لیا، قاتل نے یہ گائیڈ بیکس ہل کی کسی دکان سے نہیں خریدی۔ جناب، لاش دریافت کس نے کی تھی؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ یہاں ایک کرنل صاحب ہیں، کرنل جیروم۔ ان کی عادت ہے کہ صبح صبح اپنے کتے کو ہمراہ لے کر سیر کے لیے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ آج صبح 6 بجے اپنے کتے کے ساتھ گھوم رہے تھے کہ اچانک کتا بھاگا اور دور جا کر کچھ سونگنے لگا۔ کرنل صاحب نے کتے کو بلایا لیکن وہ نہ آیا۔ تب کرنل صاحب نے غور سے دیکھا تو انہیں کوئی عجیب سی شے دکھائی دی۔ پھر وہ اس جگہ گئے تو برنارڈ ایلزبتھ کی لاش دیکھی۔ کرنل نے اسے ہاتھ نہیں لگایا، فوراً واپس پلٹے اور ہمیں فون کر دیا، اور موت کا وقت آدھی رات کے وقت معین کیا گیا ہے، 12 اور 1 بجے کے درمیان کہنا چاہیے۔ یہ بات یقینی ہے بلا شبہ ہمارا جنونی قاتل اپنے قول کا پکا نکلا۔ اس نے 25 کا اعلان کیا تھا اور آج 25 تاریخ ہے، اگرچہ چند منٹ کا فرق ضرور ہے۔ انسپیکٹر کروم نے اس بات میں سر ہلایا۔ بے شک اس کا ذہن صحیح کام کر رہا ہے۔ اور تو کوئی بات نہیں؟ کسی شخص نے کوئی ایسی چیز کا مشاہدہ تو نہیں کیا جو مدد دے سکے؟ جہاں تک ہمیں معلوم ہے کسی نے کچھ نہیں دیکھا، مگر بہرحال ابھی ابتدا ہے۔ ممکن ہے کسی نے لڑکی کو سفید لباس میں گزشتہ رات گھومتے ہوئے دیکھا ہو اور وہ ہمیں آ کر کچھ بتائے، اور میرا خیال ہے کہ گزشتہ رات کوئی 500-600 لڑکیاں تو ضرور ہی سفید لباس پہن کر نوجوانوں کے ساتھ گھوم رہی تھیں۔ خیر جناب عالی، میں کارروائی شروع کر دیتا ہوں، کروم نے کہا۔ فی الحال تو 2 مقام ایسے ہیں جہاں جانا چاہیے، لڑکی کا گھر اور چائے خانہ۔ انسپیکٹر کیلے چاہیں تو میرے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اور مسٹر پوئرو؟ سپرنٹینڈنٹ نے پوچھا۔ میں آپ کے ہمراہ چلوں گا، پوئرو نے جھک کر سلام کرنے کے انداز میں کروم سے کہا۔ مجھے احساس ہوا کہ اس درخواست سے انسپیکٹر کروم کچھ بے چین ہو گیا۔ انسپیکٹر کیلے، جس نے اس سے پیشتر پوئرو کو نہیں دیکھا تھا، زور سے ہنسا۔ میرے عزیز دوست کی بدنصیبی ہی تھی کہ جب بھی کوئی اسے پہلی بار دیکھتا ہنس پڑتا۔ اپنی شکل و صورت اور چال ڈھال کے اعتبار سے وہ عظیم سراغ رساں کے بجائے کسی تھیٹر کا مینیجر نظر آتا تھا، لیکن جب وہ پیچیدہ نقطے حل کرتا تو بڑے بڑے ذہین لوگ اشش کر اٹھتے۔ لیکن پوئرو کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ کبھی بددل نہ ہوتا بلکہ مسکرا کر بات ٹال جاتا۔ مسٹر پوئرو کا خیال ہے کہ وہ پیٹی جس سے لڑکی کا گلا گھوٹا گیا ہے بیش قیمت سراغ ہے، اور مجھے توقع ہے کہ شاید وہ اس کا معائنہ کرنا پسند کریں گے۔ انسپیکٹر کروم نے طنزی انداز میں سپرنٹینڈنٹ کارٹر سے کہا۔ پوئرو نے زیر لب کہا، آپ میرا مطلب نہیں سمجھے، آپ اس پیٹی سے کوئی مدد نہیں لے سکیں گے۔ کارٹر بولا، وہ چمڑے کی پیٹی نہیں کہ جس پر انگلیوں کے نشانات پائے جائیں، وہ تو اون کی بنی ہوئی موٹی سی پیٹی ہے اور کسی کا گلا گھوٹنے کے لیے بہت مناسب چیز ہے۔ مجھے جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ خیر، کروم نے کہا، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ سب سے پہلے ہماری پارٹی جنجر کیٹ کیفے میں پہنچی۔ یہ معمولی سا چھوٹا سا چائے خانہ سمندر کے کنارے پر واقع تھا۔ اس وقت گاہکوں کو صبح کی کافی پیش کی جا رہی تھی۔ ہماری آمد کی خبر سنتے ہی کیفے کی مالکہ گھبرائی ہوئی اپنے کیبن سے باہر نکلی۔ اس کی شکل دیکھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ خود ایک دبلی پتلی بلی ہے۔ پھر وہ جلدی سے اس کیبن میں لے گئی۔ مس میرین؟ انسپیکٹر کروم نے اس سے پوچھا۔ جی ہاں، یہی میرا نام ہے۔ اف خدایا، کتنا ظالمانہ فعل ہے، اور یہ میرے کاروبار پر کس قدر خوفناک اثر ڈالے گا، میں تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مس میرین کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس کی حرکتوں اور انداز گفتگو سے صاف آیا تھا کہ برنارڈ ایلزبتھ کی اچانک موت نے اس کے اعصاب پر کیا اثر ڈالا ہے۔ بے شک آپ کو تو بہت رنج پہنچا ہوگا، انسپیکٹر نے ہمدردی سے کہا۔ بہرحال مس میرین، آپ مجھے مقتولہ لڑکی کے بارے میں کیا بتا سکتی ہیں؟ کچھ نہیں، قطعی کچھ نہیں، میرین نے وثوق سے کہا۔ لڑکی کتنے عرصے سے یہاں کام کر رہی تھی؟ 2 سال سے۔ آپ اس کے کام سے مطمئن تھی؟ وہ بہت اچھی لڑکی تھی، نہایت محنتی اور ہمیشہ چاق و چوبند رہا کرتی تھی۔ کیا وہ خوبصورت تھی؟ پوئرو نے اچانک پوچھا۔ مس میرین نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا، بالکل اسی طرح جیسا انسپیکٹر کروم کو اس کا یہ سوال کرنا ناگوار گزرا تھا۔ میں نے کہا نا کہ وہ صاف ستھری اور پیاری بچی تھی۔ گزشتہ رات وہ کتنے بجے یہاں سے فارغ ہو کر گئی تھی؟ کروم نے پوچھا۔ 8 بجے۔ 8 بجے ہم کیفے بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں ڈنر کا انتظام نہیں ہے کیونکہ ڈنر کھانے والے گاہک بہت کم ہیں۔ 6:30 بجے تک گاہکوں کا ہجوم رہتا ہے، پھر 7 بجے تک اکا دکا گاہک آ جاتے ہیں۔ کیا اس نے آپ کو بتایا کہ چھٹی کے بعد اس کا کیا پروگرام ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، مس میرین نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میرے اور اس کے درمیان
ایسے دوستانہ تعلقات نہیں تھے۔ 8 بجے سے پہلے کوئی آدمی اسے بلانے تو نہیں آیا تھا؟ نہیں۔ کیا اس کی طبیعت معمول کے مطابق تھی؟ آپ نے محسوس کیا کہ وہ مضطرب یا پریشان تو نہیں تھی؟ میں صحیح طور پر کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آپ کے کیفے میں کتنی لڑکیاں بحیثیت ویٹرس ملازم ہیں؟ عام طور پر 2، اور 10 جولائی سے اگست کے اختتام تک 2 ایکسٹرا لڑکیاں رکھ لی جاتی ہیں۔ لیکن برنارڈ الزبتھ ان ایکسٹرا لڑکیوں میں سے تو نہیں تھی؟ جی نہیں، مس برنارڈ یہاں مستقل ملازم تھی۔ دوسری مستقل ویٹرس کون ہے؟ مس ہیگے۔ وہ تو بہت اچھی عورت ہے۔ کیا مس ہیگے اور مس برنارڈ آپس میں سہیلیاں تھیں؟ میں صحیح طور پر تو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم خود مس ہیگے سے بات کریں؟ ابھی اگر آپ اجازت دیں تو۔ بہت اچھا، میں اسے آپ کے پاس بھیجتی ہوں، مس میرین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ برائے کرم اسے زیادہ دیر نہیں روکیے گا کیونکہ اس وقت گھاگ سر پر کھڑے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد گھنی بھوری زلفوں، سیاہ آنکھوں، سرخ گالوں اور پھولی ہوئی سانس کے ساتھ ایک موٹی تازی لڑکی ویٹرس کی لباس پہنے کیبن میں داخل ہوئی۔ اس نے آتے ہی بلند آواز میں اعلان کیا، فرمائیے کیا حکم ہے؟ مس میرین نے مجھے بھیجا ہے۔ تمہارا نام مس ہیگے ہے؟ جی ہاں، یہی میرا نام ہے۔ تم مس برنارڈ الزبتھ کو جانتی ہو؟ ہاں، میں اسے جانتی ہوں۔ میں تو کبھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتی، اور یہی بات میں صبح سے ان لڑکیوں سے کہہ رہی ہوں کہ میں کبھی یقین نہیں کر سکتی۔ مجھے تو حادثہ اصلی معلوم ہوتا ہی نہیں۔ اف خدایا، برنارڈ کو کس نے ہلاک کیا؟ جو یہاں میرے ساتھ اتنے عرصے سے کام کر رہی تھی، اسے قتل کر دیا۔ میں اس پر کبھی یقین نہیں کر سکتی، کبھی یقین نہیں کر سکتی۔ میں نے کئی بار اپنے جسم میں چٹکی بھر کر دیکھا کہ کہیں میں سو تو نہیں رہی، کوئی بھیانک خواب تو نہیں دیکھ رہی، مگر افسوس، بیچاری بیٹی برنارڈ قتل ہو گئی۔ تم مقتولہ کو اچھی طرح جانتی تھی؟ کروم نے پوچھا۔ میں؟ وہ تو مجھ سے پہلے سے یہاں کام کرتی تھی۔ میں تو اسی سال ماہ مارچ میں یہاں آئی ہوں، اور وہ گزشتہ سال سے یہاں تھی۔ وہ اکثر خاموشی رہا کرتی تھی، نہ کسی سے بول چال، بس اپنے کام سے کام، نہ کسی سے ہنسی مذاق۔ آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، وہ نہایت سنجیدہ طبیعت کی لڑکی تھی۔ انسپیکٹر کروم نے صبر و سکون کا نہایت اچھا مظاہرہ کیا۔ ورنہ مس ہیگے نے ہمیں بڑا پریشان کیا۔ وہ ایک ہی بات کو بار بار دہرائی جاتی تھی اور نتیجہ کچھ بھی برآمد نہ ہوتا تھا۔ بہرحال اس کے لمبے چوڑے بے معنی بیان میں جو کام کی باتیں نکلی وہ یہ تھیں۔ مقتولہ سے مس ہیگے کی دوستانہ تعلقات کبھی نہیں رہے۔ اس سے ایک اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ مس برنارڈ اپنی شخصیت کو دوسری لڑکیوں اور مس ہیگے کی نسبت برتر سمجھتی تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتی تھی، نہیں، بلکہ مس برنارڈ ڈیوٹی کے دوران میں اپنی ساتھی لڑکیوں سے پر مذاق گفتگو بھی کیا کرتی تھی، لیکن کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ ان لڑکیوں اور مس ہیگے سے کبھی نہیں ملی۔ مس برنارڈ کا ایک دوست بھی تھا جو اسٹیشن کے نزدیک جائیداد کے ایجنٹ کی کمپنی میں بطور کلرک کے ملازم تھا۔ اس کمپنی کا نام تھا کوٹ اینڈ برن اسکل۔ مس برنارڈ کا یہ دوست نہ تو مسٹر کوٹ تھا اور نہ مسٹر برن اسکل۔ مس ہیگے کو اس کلرک کا نام معلوم نہیں تھا، لیکن وہ اس کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس نوجوان کا جو حلیہ مس ہیگے نے بتایا، اس کے مطابق وہ نہایت حسین اور پرکشش نوجوان تھا، اور لباس بھی عمدہ پہنتا تھا۔ میں نے اندازہ کیا کہ اس نوجوان کے لیے مس ہیگے کے دل میں کچھ نہ کچھ جگہ ضرور تھی۔ مس برنارڈ نے کیفے میں کسی پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ گزشتہ روز اس کا کیا پروگرام تھا، لیکن مس ہیگے کی رائے میں وہ اپنے دوست سے ملنے گئی ہوگی، کیونکہ اس نے نیا سفید لباس سلوایا تھا اور وہ لباس مس برنارڈ پر خوب سجتا تھا۔ مس ہیگے کے بعد ہم نے کیفے کی 2 ایکسٹرا لڑکیوں سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی۔ برنارڈ نے اپنے پروگرام کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتایا تھا کہ وہ شام کو کہاں جائے گی اور کس سے ملے گی، اور نہ کسی نے رات کے دوران اسے بیکس ہل میں دیکھا تھا۔ مقتولہ برنارڈ الزبتھ کے والدین بیکس ہل کے نئے تعمیر شدہ چھوٹے بنگلوں میں سے ایک میں رہتے تھے۔ 50 سالہ مسٹر برنارڈ ایک صحت مند باوقار شخص تھے۔ ان کو پہلے سے اطلاع مل چکی تھی کہ پولیس آنے والی ہے، اس لیے وہ دروازے میں کھڑے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ آئیے آئیے صاحبان، انہوں نے کہا۔ انسپیکٹر کیلے نے تعارف کرانا شروع کر دیا۔ یہ ہے انسپیکٹر کروم جو اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تشریف لائے ہیں۔ کیلے نے اسے بتایا، اور یہ واردات کے بارے میں ہمیں مدد دیں گے۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ؟ مسٹر برنارڈ نے پر امید لہجے میں سوال کیا۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، اور اس ظالم قاتل کو بھاگ نکلنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ میری بیٹی، اس کا چہرہ دبے ہوئے رنج کی وجہ سے مرجھا گیا۔ اور یہ ہے مسٹر ہرکول پوئرو، یہ بھی لندن سے تشریف لائے ہیں، اور یہ صاحب کیپٹن ہاسٹنگ، پوئرو نے کہا۔ میں آپ صاحبان سے مل کر خوش ہوا، مسٹر برنارڈ نے رسمی طور پر کہا۔ آئیے اندر تشریف لائیں۔ میں یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ میری بدنصیب بیوی کس طرح آپ کے سامنے پیش ہو سکے گی، اس کا بہت برا حال ہے۔ بہرحال جب ہم مسٹر برنارڈ کی رہنمائی میں اندر پہنچے تو مسز برنارڈ بھی ایک کمرے سے نمودار ہوئیں۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں، وہ اس طرح لڑکھڑا کر چل رہی تھی جیسے اب گریں کہ اب گریں۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ جوان لڑکی کی موت نے اچانک انہیں کتنا دھچکا پہنچایا ہے۔ مسٹر برنارڈ نے آگے بڑھ کر اپنی غمزدہ بیوی کو سنبھالا
اور اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے نہایت مہربانی کی، مسٹر برنارڈ بولے۔ یہ بھیانک خبر سنانے کے بعد انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ کا رنج ابھی تازہ ہے، اس لیے پولیس آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ جب آپ کی حالت ذرا بہتر ہو جائے گی تو جو پوچھنا ہوگا پوچھ لیا جائے گا۔ میری بچی، مسز برنارڈ نے روتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک ہوا ہے۔ بے شک یہ نہایت تکلیف دہ حادثہ ہے میڈم، انسپکٹر کروم نے کہا، اور ہمیں آپ سے دلی ہمدردی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو کچھ واقعات اور حقائق معلوم ہو سکتے ہیں وہ معلوم ہو تاکہ جلد از جلد کارروائی شروع کی جائے۔ ضرور، مسز برنارڈ نے پسندیدگی سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیٹی کی عمر 23 سال تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ جی۔ کیا وہ آپ کے ساتھ یہاں رہتی تھی؟ جی۔ اور جنجر کیفے میں کام کرتی تھی؟ جی، آپ کی معلومات صحیح ہے۔ یہ بنگلہ تو نیا معلوم ہوتا ہے، آپ لوگ اس سے پیشتر کہاں رہتے تھے؟ اس سے پیشتر میں کینگٹن میں لوہے کا کاروبار کرنے والی فرم میں ملازم تھا۔ 2 سال ہوئے میں ریٹائر ہوا ہوں۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ میں سمندر کے کنارے کوئی مکان خرید کر اس میں بقیہ زندگی بسر کروں۔ آپ کی 2 لڑکیاں تھیں؟ جی ہاں، میری بڑی لڑکی لندن کے ایک دفتر میں بطور ٹائپسٹ کام کرتی ہے۔ گزشتہ رات جب آپ کی بیٹی واپس نہ آئی تو کیا آپ پریشان ہوئے تھے؟ ہمیں علم نہ تھا کہ وہ واپس ہی نہیں آئے گی، مسز برنارڈ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ مسٹر برنارڈ کی اور میری جلدی سونے کی عادت ہے، 9 بجے تک ہم بستر میں پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں تو اس وقت پتہ چلا جب پولیس یہاں آئی اور اس نے بتایا۔ وہ فقرہ نامکمل چھوڑ کر زور زور سے سسکیاں لینے لگی۔ کیا آپ کی لڑکی اکثر رات کو دیر سے آتی تھی؟ انسپکٹر صاحب، آپ سے کیا عرض کروں، مسٹر برنارڈ نے کہا۔ لڑکیاں آج کل قطعی آزاد ہیں اور گرمیوں کی ان راتوں میں وہ بھلا گھر میں بیٹھ سکتی ہیں۔ بہرحال ہماری لڑکی رات کی 11 بجے تک ضرور گھر واپس آ جاتی تھی۔ یہ بتائیے کہ وہ گھر میں داخل کیسے ہوتی تھی؟ کیا دروازہ کھلا رہتا تھا؟ جی نہیں، دروازہ تو بند رہتا تھا، البتہ فرش کے نیچے چابی رکھ دی جاتی تھی۔ یہاں یہ چرچا ہے کہ آپ کی بیٹی عنقریب اپنی شادی کرنے والی تھی، کیا یہ صحیح ہے؟ جی، یہ بات صحیح ہے، مسٹر برنارڈ نے جواب دیا۔ ڈونلڈ فریسر اس کا نام ہے اور وہ نوجوان مجھے بہت پسند ہے، مسز برنارڈ کہنے لگیں۔ بیچارہ، اس کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ہوگا، خدا معلوم اسے ابھی تک پتہ چلا یا نہیں۔ یہ شخص ڈونلڈ فریسر کوٹ اینڈ برن اسکل میں کام کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ جائیداد کی خرید و فروخت کا کام کرتا ہے۔ کیا یہ نوجوان اکثر آپ کی بیٹی سے شام کو فارغ ہونے کے بعد ملا کرتا تھا؟ جی نہیں، تقریباً ہفتے میں 1 یا 2 بار۔ کیا آپ کو علم تھا کہ لڑکی گزشتہ رات اس سے ملنے جا رہی تھی؟ جی نہیں، وہ کبھی کسی کو کچھ بتا کر نہیں جاتی کہ وہ کیا کر رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے، مسز برنارڈ بولی۔ یقین کیجیے انسپکٹر صاحب، میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا جو مجھے معلوم ہوتا، مسٹر برنارڈ نے کہنا شروع کر دیا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ مجھ بدنصیب کو جو اپنی بچی کا باپ ہے کچھ معلوم نہیں جو آپ کی مدد کر سکے، آپ اس بے رحم قاتل کو پکڑنے میں کامیاب ہو سکیں۔ بیٹی کی کسی سے عداوت نہ تھی، وہ تو بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا کہ کسی نے اسے قتل کیوں کیا، یہی میں سوچ رہا ہوں، انسپکٹر نے جواب دیا۔ اچھا، اب مجھے مقتولہ کا وہ کمرہ دکھائیے جس میں وہ سویا کرتی تھی۔ ممکن ہے کوئی ڈائری یا ذاتی خطوط دستیاب ہوں جن سے کوئی مدد مل سکے؟ ضرور ضرور، مسٹر برنارڈ نے اٹھتے ہوئے کہا، آئیے میرے ساتھ۔ مسٹر برنارڈ آگے آگے تھے، کروم ان کے پیچھے، پھر پوئرو، پھر انسپکٹر کیلے اور آخر میں میرا نمبر تھا۔ 1 منٹ کے لیے میں اپنے جوتے کا تسمہ باندھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب تسمہ باندھ کر اٹھا تو میں نے دیکھا کہ بنگلے کے باہر ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ ایک نوجوان لڑکی جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا اور تیز تیز چلتی ہوئی بنگلے کی جانب آنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سوٹ کیس بھی تھا۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ وہیں رک گئی۔ اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں کوئی خاص بات ایسی تھی کہ جس نے مجھے بھی جنبش کرنے سے روک دیا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں چند سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس سوال کا کیا جواب دوں، یہ میری سمجھ میں نہ آتا تھا۔ کیا میں صرف اپنا نام بتا دوں یا کہوں کہ میں پولیس کے ساتھ آیا ہوں؟ ابھی میں اسی غور و فکر میں غرق تھا کہ لڑکی نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا، او میں سمجھ گئی۔ پھر اس نے اپنے سر سے اونی زنانہ ٹوپی اتار کر فرش پر پھینکی، تھوڑا سا آگے آئی۔ اب میں اس کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ذہن میں سب سے پہلے جو خیال آیا وہ ان عجیب و غریب گڑیوں کا تھا جن سے بچپن میں میری بہن کھیلا کرتی تھی۔ اس کے سیاہ بال تراشے ہوئے تھے اور جب وہ گردن ہلاتی تو بال بھی پیشانی پر بکھر جاتے۔ رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھیں اور آنکھیں تو جیسے جھپکنا وہ جانتی ہی نہ تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ لڑکی میں قوت ارادی کی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی چال ڈھال اور شکل صورت میں کوئی خاص دلکشی موجود نہ تھی۔ کیا آپ مس برنارڈ ہیں؟ میں نے اپنی طرف سے سوال کیا۔ مجھے میگن برنارڈ کہتے ہیں اور میرا قیاس ہے کہ آپ کا تعلق پولیس سے ہے۔ دراصل میں نے کہا، حقیقت تو یہ ہے، اس نے میری بات کاٹ کر کہا، میرے پاس ایسی کوئی خاص بات نہیں جو میں آپ کو بتا سکوں۔ میری بہن بہت نیک لڑکی تھی اور اس کے دوستانہ تعلقات نوجوانوں سے نہیں تھے۔ جائیے، الوداع۔ پھر اس نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور کہنے لگی، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا محترمہ، جیسے کہ آپ سمجھ رہی ہیں میں کوئی اخباری رپورٹر نہیں ہوں۔ اچھا، پھر آپ کون ہیں؟ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی
والد اور والدہ کہاں ہیں؟ آپ کے والد پولیس کو آپ کی بہن کا کمرہ دکھا رہے ہیں اور آپ کی والدہ اس کمرے میں بیٹھی ہوں گی، وہ بہت رنجیدہ ہیں۔ لڑکی نے اچانک اپنے دل میں کوئی فیصلہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہاں آئیے۔ پھر اس نے ایک دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ یہ ایک صاف ستھرا باورچی خانہ تھا۔ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا لیکن غیر متوقع طور پر کچھ رکاوٹ محسوس کی اور اگلے ہی لمحے پوئرو خاموشی سے باورچی خانے میں گھس آیا اور دروازہ بند کر کے چٹخنی لگا دی۔ محترمہ برنارڈ، اس نے لڑکی کی جانب مودبانہ جھک کر پوچھا۔ یہ مسٹر ہرکول پوئرو ہیں، میں نے اسے بتایا۔ میں نے آپ کے متعلق سنا ہے، لڑکی بولی۔ کیا آپ وہی پرائیویٹ بلکہ فیشنیبل جاسوس تو نہیں جس کی بڑی شہرت ہے؟ ایسا تو نہیں جو آپ فرماتی ہیں، مگر بہرحال یہی سمجھ لیجئے، پوئرو نے جواب دیا۔ باورچی خانے میں رکھی ہوئی لمبی میز کے کنارے پر مس میگن برنارڈ بیٹھ گئی۔ پھر اس نے بیگ کھول کر سگریٹ کا ایک پیکٹ نکالا، سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر اسے سلگایا، 2-4 گہرے گہرے کش لیے، پھر بڑے سکون سے بولی، میں قطعی نہیں سمجھی مسٹر ہرکول پوئرو ہماری معمولی سی گھریلو واردات میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں۔ خواہ آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، عملی طور پر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عملی طور پر جو شے سود مند ہے اسے پانا آسان نہیں۔ وہ شے کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھیں۔ بدقسمتی سے موت ایک خاص نوعیت کی طرفداری پیدا کرتی ہے، یعنی متوفی کے حق میں خاص حمایت۔ آپ نے ابھی میرے دوست ہاسٹنگ سے جو کچھ اپنی مقتول بہن کے بارے میں فرمایا ہے وہ میں نے سن لیا ہے، یعنی میری بہن بہت نیک لڑکی تھی اور اس کے دوستانہ تعلقات نوجوانوں سے نہیں تھے، اور بلا شبہ یہ بات سچ بھی ہے۔ جب ایک لڑکی اچانک فوت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اسی قسم کے کلمات کہے جاتے ہیں کہ وہ بڑی خوش اخلاق تھی، بڑی نیک تھی، اسے دنیا میں کوئی رنج نہ تھا، نہ اس کے حلقہ احباب میں بدکردار لوگ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ مرنے والے کے لیے اچھے کلمات ہی کہنے چاہیے، خواہ وہ اپنی ذات سے برا ہی ہو۔ لیکن اس موقع پر میں دراصل کچھ اور معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایسی شخصیت سے ملنا چاہتا ہوں جو برنارڈ الزبتھ کو بخوبی جانتا ہو لیکن اسے معلوم نہ ہو کہ وہ مر چکی ہے۔ پھر میں جو کچھ سنوں گا شاید وہ میرے لیے مفید ثابت ہو سکے، یعنی کہ سچ۔ میگن برنارڈ چند لمحے تک خاموشی سے پوئرو کو دیکھتی رہی۔ اتنے عرصے میں وہ برابر سگریٹ پیتی رہی۔ جب سگریٹ ختم ہو گیا تو اس نے ایک سرد آہ بھری اور جو فقرہ کہا وہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میری چھوٹی بہن برنارڈ الزبتھ حد سے زیادہ احمق تھی۔